अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसमें जो है ऑनरेबल जज साहब ने उनकी 10-10 लाख रुपए के दो मुचलके के एवज उनकी ज़मानत कबूल कर ली। इसके हवाले से सवालात जो इस वक्त उठ रहे हैं वो ये हैं कि जी ये टाइमिंग बड़ी क्रूशल है, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़ोरों से हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, PDM के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सरगर्म है। बल्कि अब तो यहां तक भी कहा जाता है कि PDM को बेसिकली मरियम नवाज साहिबा ने हाईजैक कर लिया है और वही लीड कर रही हैं। यकीनन उनके अंदर बहुत सी खसूसियात हैं, तकरीर बहुत अच्छी कर रही हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और हुकूमत को आड़े हाथों ले रही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक उभरती हुई बहुत दबंग किस्म की लीडर बन चुकी हुई हैं। नाज़रीन, आज एक तो ये बड़ी बात थी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त ज़मानत पर हैं, बाहर आ गए हैं। अब वो बड़े एक्टिव हो जाएंगे सियासत में, कि आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो कौन सा बयानियाँ लेकर चलेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि अगर शायद इन दोनों बहन भाइयों में, जो कि चचा ताया के रिश्ते से बहन भाई हैं, वो दोनों एक दूसरे के बयानिए के साथ होंगे, या हमजा शहबाज साहब जो है वो थोड़ा सा उनके अंदर मुफाहमत की सियासत के हवाले से अंसर पाया जाता है। शायद शहबाज शरीफ साहब जो उनके वालिद हैं, उनका भी शायद यही था तरीक़ाकार के ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ठंडे ठंडे चलना चाहिए, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं चलना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ज़रा एग्रेसिव मोड में हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जो है उससे और उसके हवाले से भी दोबारा मुशावरत हुई और आज चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। और आइन में अगर खुफिया पोलिंग है तो फिर वो खुफिया ही रहेगी, क्योंकि ये फैसला अब पार्लियामेंट ने करना है। लेकिन कल का दिन भी है और तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा एक दो रोज़ में मामलात ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और सदारती रेफरेंस के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है, सदारती ऑर्डिनेंस जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से, उस पर उन्होंने कहा कि अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, उसको साइड पर ही रहने दें। नाज़रीन, दूसरा, आज एक जो वीडियो कमेटी, अगर आपको याद हो, जो कि 2018 के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से वीडियो रिकॉर्डिंग जो निकली थी, उसके बाद काफ़ी शोर रहा। ये देखें, ये तो वीडियो भी आ गई और अपोजिशन का ख्याल था कि ये वीडियो इमरान खान साहब के पास 2 से 2.5 साल पहले से मौजूद थी। लेकिन वो वीडियो कमेटी एक बनाई गई काबीना में, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं, और उनके पास अरशद शरीफ साहब, जिन्होंने ये वीडियो ब्रेक की थी, मतलब फर्स्ट टाइम जो ये वीडियो सामने लेके आए थे, अरशद शरीफ साहब लेके आए थे। बहुत मारूफ एंकर हैं, एयरवाइव के पावर प्ले प्रोग्राम करते हैं। और उस वीडियो के आने के बाद जो सारा सूरत हाल हुई, उसके बाद आज पहला वीडियो कमेटी का इजलास हुआ। उसी कमेटी में अरशद शरीफ साहब ने ओरिजिनल वीडियोस और डिटेल्स दी थी साउंड के साथ। और फिर आज जो पहला उसका इजलास हुआ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में हुआ, यानी कि फवाद चौधरी साहब के दफ्तर में हुआ। और उन्होंने जो वीडियो में नज़र आने वाले मेम्बरान हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो 7 दिन में पेश हों। और उसके बाद जो सेनेटर्स बने थे उस वक़्त, जिनमें रुबीना खालिद साहिबा, बहरामन तंगी साहब, दिलावर खान, मुश्ताक अहमद खान साहब, उनको भी नोटिस जारी किए हैं कि वो भी अपना कमेटी के सामने, वीडियो कमेटी के सामने हाजिर होकर वजाहत दें कि पार्टी वोट ना होने के बावजूद वो सेनेटर कैसे मुंतखब हुए। और मरियम नवाज साहिबा आज वज़ीराबाद पहुंची। वज़ीराबाद आने से पहले उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने एक तो ये जो सबसे बड़ी एक थ्रेट दे दी और उन्होंने कहा कि आ जाओ भाई 100 बिस्मिल्लाह। और वो थी नैब को, कि उनसे पूछा गया कि जी नैब ने कोई और नोटिस भी दिए। उन्होंने कहा हाँ, अगर ये भी धुंध में ना गुम गए तो, लेकिन देख लें, भेज दें मुझे नोटिस।
اور یہ نوٹس نیب کے کفن میں آخری کیل ثابت ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کہا بڑے عزت و احترام سے کہ جی آپ برائے مہربانی پارٹی نہ بنیں. اسی صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ کو ہی کرنے دیں. اور دوسرا انہوں نے جو ڈسکا میں جو صورتحال ہوئی اس میں انہوں نے آج کہہ دیا, وارننگ دے دی الیکشن کمیشن کو کہ جی یہاں الیکشن کمیشن ان لوگوں کے نام بتا دے جو ان کے پاس, مریم نواز صاحبہ کا کلیم ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں, کہ وہ کون کون سی ایجنسیز کے لوگ تھے, کون سے پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس ڈیرے پہ جہاں پہ ان 20 جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو یرغمال بنا کر رکھا گیا, لے کر گئے اور صبح 6 بجے وہاں پہ پہنچایا گیا. انہی تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں چوہدری جعفر اقبال صاحب رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا. نصرت سحر عباسی صاحبہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سینئر رہنما ہیں, بہت بہت شکریہ نصرت صاحبہ آپ کا بھی. اور سینیٹر بہرامند تنگی پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ تنگی صاحب آپ کا بھی. تنگی صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو نوٹس آپ کو موصول ہو گیا ہے یہ آج صرف ابھی پریس ریلیز ہی آئی ہے اس کی, تو آپ کب پیش ہوں گے؟ اور باقی جو سوال ہے اس میں آپ میرے پروگرام میں بھی جواب دے چکے ہیں, لیکن اب انہوں نے آفیشلی آپ کو بلایا ہے تو یہ کمیٹی آپ کو بلا سکتی ہے اور آپ وہاں جائیں گے اور پھر وضاحت دیں گے کہ آپ سینیٹر کیسے منتخب ہوئے؟ تھینک یو سو مچ ضمیر حیدر صاحب. جہاں تک کمیٹی کی کمپوزیشن کا تعلق ہے تو ابھی آپ کو بھی پتا ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کمیٹی کی جو کمپوزیشن ہے وہ ایک پارٹی سے ہے اور وہ ہے رولنگ پارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اختیارات کتنا ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ آنریبل سینیٹر کو بلانے کا آئینی اختیارات کے پاس نہیں ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ اگر عمران یہ سمجھتے ہیں کہ کمیٹی سے ہم اپوزیشن کو دبا سکیں, ان کی آواز کو دبا سکیں, اپوزیشن سینیٹر جو ان کی کرتوتوں کو بے نقاب کرتے ہیں ان کو دبا سکے, میرے خیال میں یہ عمران اور اس کی ٹیم دیتے ہیں. جہاں تک کے پاس جانا یا تو ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی نوٹس نہیں آ چکا ہے. اگر آج تک تو پھر دیکھیں گے. ضمیر حیدر صاحب میں آپ جیسے آج سپریم کورٹ صاحب کے ججز نے کہا کہ جو پارلیمان کا کام ہے خفیہ یا سیکرٹ بیلٹس کے ذریعے, تو آج سے 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے یہ جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے پی ٹی آئی کے ایم پی اے عبید معیار نے آج سے 3 سال پہلے کہا تھا کہ ہمیں اسپیکر ہاؤس بلا کر اسپیکر صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے اور ہمیں جو پیسے دیے تھے یہ کہا کہ یہ آپ کے الیکشن کا خرچہ ہے, آپ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں, یہ آپ کے الیکشن کا خرچہ ہے. یہ آج سے 3 سال پہلے ریکارڈ پہ ہیں. پھر عمران نے آج سے 3 سال پہلے کہا تھا کہ میرے پاس ایسا ویڈیو ہے کہ وہ پیسے گن کے بیگوں میں رکھتے ہیں. تو آج سے 3 سال پہلے اس ویڈیو کو کیوں نہیں لایا؟ اور نمبر 3, جب ان کو پتا تھا کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو پھر 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے الیکٹرول ریفارمز کے لیے پارلیمانی نظام میں پارلیمان کو رجوع کرنا چاہیے تھا تاکہ آج یہ نوبت نہ ہوتی. لیکن کیا آج جب ایک منتخب حکومت آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن کے سٹیٹس کو نہیں کرتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ قانون سازی کیسی ہوگی, لیجسلیشن کیسی ہوگی؟ ہم نے تو اوت لیا تھا اس مقصد کے لیے کہ بے شک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے کیوں نہ ہو, لیکن اگر یہ ملک کے لیے, اداروں کے لیے, پارلیمان کے لیے قانون سازی لاتے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے. ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ آگے بڑھے, ہم آپ کا ساتھ دے رہے, لیکن ابھی تک یہ خاموش تھے. کوئی ایسی قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی جس سے ملک اور ملک کے ادارے مضبوط ہو جائیں. صرف آج بھی گالی کا بنایا ہے, وزراء کی پوزیشن کو گالی ملتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں عمران چاہے نہ چاہے اپوزیشن کے سٹیٹس کو تسلیم کرنا, اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا, تب یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ملک کے لیے اور اداروں کے لیے بالکل صحیح. قانون سازی کیسے ہوگی؟ اور اگر یہی سوالات اٹھ گئے
चौधरी जाफर इकबाल साहब, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए हैं इस पर ही जवाब देंगे। अदालत को तयन करना है सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 लागू होता है या नहीं, रियासत के हर इदारे को अपना काम हदूद में रहकर करना है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादिल नहीं, खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे, अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म हो जाती है। इसके बावजूद मामला चल रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डिनेंस है उसका भी उस तरफ वो नहीं गए और वो उसको अभी उन्होंने शायद देखना है कि उसकी फेट क्या होती है। लेकिन इस सारे सूरत हाल में पीटीआई खुद भी बहुत परेशान है, क्योंकि उनके मतलब कराची में, सिंध में देख लें लियाकत जतोई साहब, फिर बलूचिस्तान में सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। आपको क्या लग रहा है कि ज़मीर फरोशी ख़त्म हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ज़मीर साहब, बहुत आसान है सियासतदानों के लिए ज़मीर फरोश भी, चोर भी, झूठे भी, सारी चीज़ें इस्तेमाल करना। हम ये सारी चीज़ें बड़ी खंदा पेशानी से सहते सुनते भी हैं और फिर इस मुल्क के मसाइल को हल करते हुए आगे भी बढ़ते हैं। किसी और इदारे के अंदर आप देखेंगे तो आपको आज की DGISPR की आप अगर देखें तो एहसानुल्लाह एहसान को फरार करने वाले फ़ौजी कि उनको सज़ा दी गई, ये है ना खबर, लेकिन आपका मौजू नहीं है, आप नहीं बनाएंगे, बनाना चाहिए भी नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए कि भाई एहसानुल्लाह एहसान को फरार करने वालों को सज़ाए मौत अनाउंस की, क्या अनाउंस किया, उनके नाम को हम के सामने लाएं। वो रियासती इदारा है, मेरी तनख्वाह से, मेरी टैक्स से तनख्वाह दी जाती है, आपने खबर दे दी, उनको सज़ा दी और बात ख़त्म। उनको कोई नहीं कहेगा वो गद्दार हैं, उनको कोई नहीं कहेगा कि उन्होंने मादरे वतन को बेच के खाया हैं, तो उनको सजाए मौत दी जा रही है ना? नहीं दी जा रही, ये मेरा सवाल है, दी नहीं जा रही, ये किसी खबर का हिस्सा नहीं है, कोई डिस्कस नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा। आसिम बाजवा से किसी ने पूछा? आज भी वो उसी तरह से हैं। चलें, छोड़ दें उनको, वो बातें चलें, उनको छोड़ दें। बताएं सिर्फ ये कि सियासतदान ज़मीर बेचते हैं, जिन्होंने एहसान को जो है फरार कराया, ज़मीर नहीं बेचे उन्होंने। उन्हें कहिए ज़मीर फरोश, उन्हें कहिए उतारें वर्दियां, उन्हें कहें यहाँ लाएं, सामने पेश करें अवाम को। साहब, वो बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, ज़मीर फरोशी नहीं है कहीं भी। अगर आप तो ये चीजें तो आप पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके कर रहे हैं ना, इस फ्लोर पे भी करेंगे, हर फ्लोर पे करेंगे। बिल्कुल सही। सेनेट इलेक्शन की और आम इलेक्शन की जो रूह है, जो आइन ने दी है, हाँ आप एक पार्टी के MP मुंतखब हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, आपके ऊपर पाबंदी है कि आप वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का और बजट का वोट अपनी पार्टी को देंगे। बाकी कवानीन बनाते हुए, फैसले करते हुए आप बतौर पाकिस्तानी आज़ाद हैं, और ये आज़ादी किसने दी है? ये आइन ने दी है। अगर आप, और फिर ये कहा गया जी खुफिया बैलेट को आप ऐसे करें कि वो देखा भी जा सके और रहे भी खुफिया, भी ये कौन सा है? देखें, जमहूरियत को और 1973 के आइन की रूह को जिंदा रहना है। जाफर इकबाल इतना ताकतवर नहीं है कि वो इस मुआशरे के तमाम तबकों से लड़ सके अपनी राय का इजहार करते हुए। इसलिए आइन ने मुझे ये इजाज़त दी कि मेरे वोट को खुफिया रखा जाएगा। हाँ, अगर उसके अंदर कोई चेंज चाहते हैं, आज के पाकिस्तान में और आज के वक्त में ये मुनासिब नहीं लगता, तो आपके पास पार्लिमान है, पार्लिमान के अलावा तो कोई फोरम नहीं है, और कोई फोरम नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो चोर रास्ते ना इख्तियार करें, सदर साहब को चाहिए कि वो इस आइन शिकनी का हिस्सा ना बने, अदालतों को ये चाहिए कि ऐसे केसों पे वक्त ज़ाया ना करें, बहुत क्लियर कट हैं ये जजेस, मुझसे और आपसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे गरीब, सुन लेना मेरी बात जी, बहुत सारे इन जज साहिबान की दहलीजों पे रोज़ वो बुजुर्ग पटके बांध के, और उनके पास पैसे नहीं होते, वो अपने जानवर बेच के और तारीखें भुगतने आते हैं और तारीख लेके चले जाते हैं। और इस तरह के केसेस में सारा दिन बैठ के टिकर चल रहे हैं, रोज नई बात आ रही है, नई बात आ रही है। जब आपको पता है आपकी डोमेन नहीं है, आप पहले दिन कह दीजिए, वापस भेज दीजिए। अब हम अभी ऑनरेबल जजेस को तो हम कतई तौर पर ये नहीं हम कह सकते। हम ज़मीर साहब देखें, जब एक दाती रेफरेंस चला गया चौधरी साहब, सुन लेना, तो उस पर हम जजेस को नहीं कह सकते। मैं प्रेसिडेंट को भी कह रहा हूं, देखें जजेस कौन है, वो इस रियासत के मुलाजिम हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनको एक इख्तियार दिया गया है, एक दायरा कार है,
اس سے باہر نکل کے تو کام کرنے بیٹھی بھی اسی لیے ہے نا کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کرے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ جو باقی تاریخیں بھگتنے آتے ہیں, جو تاریخیں بھگتنے آتے ہیں, تو ان کو بھی یقیناً یہ تو نہیں ہے کہ یہ صرف 3 ججز جو ہیں. آپ ذرا آپ کریے نا ایک پروگرام اس کے اوپر کیجئے. نہیں بالکل, ابھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, آپ سپریم کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ میری سن لیں نا, میری سن لیں, ایک پروگرام کریں, ایک پروگرام کریں, ایک پروگرام کریں, ایک پروگرام کریں کہ نمبرز نکالنے چاہیے تمام پاکستان کے, نکال کے پیش کریں اور پوچھیں جج صاحبان کے, آپ کے یہ ایئر کنڈیشن کمرے, آپ کے یہ بنگلے, لاہور ہائی کورٹ کے یہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی رولنگ دی ہے, کل پر رولنگ دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے تمام عدلیہ کو کہ جتنے بھی پینڈنگ کیس ہیں ان کا ویکلی ان کو رپورٹ بھی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مہربانی کریں, آپ ایک رپورٹ شائع کریں, اور وہ رپورٹ شائع کرنے کے بعد چوئی صاحب یہ ایک آئینی سوال ہے جس کا اس جواب کے اوپر بات ہوئی مانگا نا, گیا ہے, اس کے اوپر بات ہوئی. تو ابھی آپ اگلی بات سن لیں. آپ کے وکیل ظفر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میری بھی بات سنیں, پیپلز پارٹی کے وکیل کہتے ہیں جی میری بھی بات سنیں, ہم نے سب نے وہاں ساری بار کہتی ہیں کہ جی ہماری بھی بات سنیں, ہم نے بات سنائی, پھر اس لیے ٹائم لگ رہا ہے نا. اگلا سوال میرا ہے نا, اگلا میرا سوال ہے, میں باشندہ ہوں, یہ ادارے میرے لیے ہیں, یہ میرے ٹیکس سے بنے ہیں, ہمارے ہی سوالوں کے جواب یہ میرے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے. بالکل حکومت نہیں. اب یہ اس وقت بات کریں گے جب مریم صاحبہ نے سوال اٹھایا. نصرت سحر صاحبہ, یہ تو اب ڈیبیٹ ذرا دوسری طرف چل پڑی. آپ جی ڈی اے میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پی ٹی آئی کا الائیڈ پارٹی ہیں, کوئی پریشانی دیکھ رہی ہیں؟ خاص طور پہ چلیں سندھ کے معاملے علیحدہ ہیں, بلوچستان کے علیحدہ ہیں, لیکن جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے اور حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے, کیونکہ آج میں سن رہا تھا کہیں پہ لیاقت جتوئی صاحب نے کہا کہ بھی کون ہے حفیظ شیخ, میں تو جانتا ہی نہیں, یہ پی ٹی آئی کے مطلب رہنما ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, سابق چیف منسٹر ہیں, وزیر بھی رہ چکے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوئی ڈیمانڈز رکھی ہیں؟ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آئے تھے آپ کے پاس اور حفیظ شیخ صاحب بھی آئے ہیں. تھینک یو سو مچ جی ضمیر حیدر صاحب, ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ہمیشہ کہا تو جاتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ, لیکن اس پر عمل جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. نہیں معذرت سے جی, ایکچولی وہ نوٹس بہرامند تنگی صاحب کو ہوا تھا, تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ان سے پوچھ لوں, اور آپ کو ایز اے الائیڈ پارٹی آف گورنمنٹ, تو اس لیے میں نے کہا آپ ان دونوں کا جواب بھی دے دیں گی. نہیں, اب آپ نے کہا کہ گیلانی کی بات کی, تو گیلانی صاحب نہیں آئے تھے. صحیح, ہاں, حفیظ شیخ صاحب آئے تھے. حفیظ شیخ صاحب پیر صاحب سے ملنے, اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ان کے ساتھ ایم پی ایز ایم این ایز تھے اور دوسری قیادت, وہ آئے تھے اپنے لیے سینٹ کے حوالے سے کہ ان پر مہربانی کی جائے. تو لازمی ہے, وہ ایک سلسلہ ہے, پارٹی لیڈرشپ اس پر بیٹھے گی, ایک مشاورت ہوگی, اس کے بعد ہی جب ایک لاہ عمل بنے گا اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوگا. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اتحادی ہیں, تو اتحاد ہونے کے, اور یہاں سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور ہم جی ڈی اے, ہم آپس میں اپوزیشن, جوائنٹ اپوزیشن ہے, تو اس حساب سے ہمیں, چونکہ جی ڈی اے کے 14 ممبرز ہیں, کہ ہم ایم پی ایس 14 ہیں, تو لازمی ہم تینوں نے مل کر آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ اس طرح ہم نے کرنا, وہ چل رہا ہے سلسلہ. ٹھیک جی. تو اب حفیظ شیخ تو آئے اور ان کی بات ہوئی, اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے. تو بالکل ہم مل کر ایک اس الیکشن میں جائیں گے, سینٹ کے الیکشن میں, اور چونکہ جس طرح جس کی پرسنٹیج بن رہی ہے اس حساب سے ایک لاہمل بنے گا, ایک مشاورتی سلسلہ ہوگا, اور اس کے بعد ہم سینٹ کے الیکشن میں جائیں گے. تو یہ تھا. گیلانی صاحب کی ابھی ہماری پارٹی میں ایسی بات ہوئی بھی نہیں, نہ ہی وہ آئے ہیں, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت ہماری اوپوننٹ ہے, ہم گورنمنٹ میں ہے نہیں. پیپلز پارٹی اپنا ایک نمبر گیم کھیل رہی ہے, اور ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں سی ایم مراد علی شاہ صاحب کے, وہ ہمیں سرپرائز دینے کی بات کر رہے ہیں. تو سرپرائز اس قسم کے پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی دیا تھا, جو ساری دنیا نے دیکھا, اور واقعی سرپرائز ہو گئے تھے سب کہ کہاں سے 1-2 ممبر ہونے کے بعد وہاں کے سینٹ کے چیئرمین انہوں نے منتخب کرائے. تو یہ چیزیں ہیں, اور اسی چیز کو ہی نفی کرنے کے لیے اس وقت اگر سب جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ اسی چیز پر سپریم کورٹ میں بھی گئے, اگر ویسے میں اس چیز پر متفق ہوں
کہ جو آئین ہے، قانون ہے، وہ پارلیمان میں جانا چاہیے اور وہیں سے اس کو باہر آنا چاہیے. عدلیہ تک اس کو لے جانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن بات وہی ہو گئی کہ جب اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم کہلا رہی ہیں، اور اسی چیز کو اگر اپنے دور حکومت میں اس چیز کو دیکھ لیتے، کیونکہ حیدر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور ہمارے جو دو اس وقت پینلسٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ملک میں سینٹ کے الیکشن میں کس قدر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اور بڑے ثبوت ویسے تو چلیں ڈھکے چھپے رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چمکوئیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایک دوسرے جگہ ڈسکس بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں نے، اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اتنے ووٹ تھے، اتنے کم ہو گئے، فلاں پارٹی کہے گی اتنے. تو نصرت صاحبہ یہ جو کمیٹی بنی ہے جس میں بہرامند تنگی صاحب کو بھی بلایا ہے اور یہ 3 لوگ جائیں گے، تو اگر جنہوں نے ووٹ بیچا اپنا، تو جنہوں نے خریدا ان کے اوپر بھی تو سوالات اٹھیں گے نا پھر. کیوں نہ ہو ضمیر حیدر صاحب؟ وائی دینے والا اور لینے والا، جب راشی اور مرتشی جو رشوت لینے اور دینے والا دونوں کے لیے ہمارے رب کریم نے کہا ہے کہ دونوں مجرم ہیں، صحیح، تو پھر یہاں بھی تو وہی بالکل ٹھیک ہے. سلسلہ ہے نا. بالکل. نصرت سحر عباسی صاحبہ ایک کوئکلی ایک چیز بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی رشتہ داری ہے پیر صاحب کے ساتھ، اور وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا لحاظ رکھیں گے، لحاظ کر لیں گے اور شاید اپنے ممبرز کو کچھ کہہ سکیں. اب یہ ایک ہے. جس طرح جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جب یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے ساتھ ایک عزیز داری ہے، تعلق ہے، تو مجھے شاید ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہا میسیج وہ شاید پیر صاحب کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے جی ڈی اے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور مطلب جی ڈی اے میں ہی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بہت سارے. تو یہ جی کمپلیٹ کیجئے. آپ نے گیلانی صاحب کے حوالے سے پوچھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے شاید جھکاؤ ہو جائے، تو میں آپ کو یہاں آپ کے پروگرام میں بتا دوں کہ یہاں پاکستان میں ایک فیملی میں، ایک گھر میں 3 الگ الگ پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں. کہ کوئی نون میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی جی ڈی اے میں ہے، کوئی ایم کیو ایم میں ہے، کوئی کسی پارٹی پیپلز پارٹی میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر رشتہ داری ہے تو پھر رشتہ داری پر جو پارٹی کا ایک موقف ہے یا یہ پارٹی زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا سرپرائز دیں گے کہ پریشان ہو جائیں گے؟ میں چوئی صاحب سے بھی پوچھوں گا. مجھے کوئکلی بس. نہیں حیدر صاحب، یہ سرپرائز زرداری صاحب جس قسم کے دیتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. بلاول صاحب کل کے پی پہنچ رہے ہیں، کل پرسوں 27 کو میرے خیال میں وہ وہاں پہنچیں گے، اور وہاں پہ ہاں ہمیں پتا ہے. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں جب یہ ہوا تھا تو ایک قیوم سومرو صاحب ہیں، ہماری سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پورا تقریباً ہفتے 2 ہفتہ یا 1 مہینہ پورا انہوں نے بوریا بستر اٹھا لیا تھا اور وہیں پائے جاتے تھے. بالکل. تو یہ سلسلہ ہے. اور اس طرح کے سرپرائزز زرداری صاحب دیتے ہیں. اگر یہی سب کو پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہی چیز ہونا، تو فار گاڈ سیک حیدر صاحب، اس بار اگر یہ سلسلہ چل گیا تو پھر آنے والے وقتوں میں پارلیمنٹ ہوں گی، پارلیمنٹ میں سب ممبران بیٹھے ہوں گے، اللہ کا بھی بیٹھے ہوں آنے والے دنوں میں، اور وہاں بیٹھ کر وہ ترمیم کریں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحبہ آپ ہی سے دوبارہ آنا چاہوں گا. مریم نواز صاحبہ نے آج کچھ کرداروں کا نام مطلب نہیں لیا، لیکن انہوں نے اشارہ کیا. یہ سن لیں ذرا، اس پر پھر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. جی نصرت صاحبہ، بھی کراچی میں بھی الیکشن ہوا، سندھ میں بھی ہوئے، یہاں پہ بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کو اب چاہیے فوری طور پر، اگر ان کے پاس ہے انفارمیشن تو وہ خود ڈسکلوز کر دیں؟ اب الیکشن کمیشن کس طرح بتائے کہ جی کون سے لوگ تھے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ کراچی بھی لازمی سندھ کا حصہ ہے، تو کراچی میں ہوا. کراچی کے علاوہ سانگڑ کی طرف ہوئے اور عمر کوٹ کی طرف 3 الیکشن تو یہاں ہوئے. اور لازمی ہے، اوپوننٹ پارٹیز ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں ریگنگ ہوئی اور ہوتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. اور یہ ایک چیز سامنے ہے کہ حکومتی جو حکومت ہوتی ہے، میری آواز مجھے ریپیٹ ہو رہی ہے. جی اب نہیں آئے گی. ہوتی ہے
جی جی، گورنمنٹ ہوتی ہے تو لازمی مشینری اور ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں. اب اگر مریم صاحبہ کے پاس ایسے پروفز ہیں تو یقین مانے میں اس چیز کو بالکل ان کی اس بات کو سیکنڈ کروں گی کہ اگر ہیں ان کے پاس تو فوری طور پر لے آئے. کیونکہ اگر اس طرح یہ چیزیں نہیں سامنے ہوئی، جیسے اگر میں اپنے سندھ کی بات کروں کہ یہاں پر اس طرح کے بہت سارے الیکشن ہوئے اور جس میں بہت ساری چیزیں، میں خود بہت سارے ایسے ثبوت الیکشن کمیشن لے گئی جو جہاں پہ الیکشن ہوئے اور ہم لوگ وہاں پر تھے، تو وہ چیزیں ہم لے کر گئے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن میں ہماری سنوائی نہیں، کوئی سنوائی نہیں. اگر اب مریم صاحب کہہ رہی کہ ان کے پاس ہیں، ورنہ وہ انہوں نے الٹیمیٹم کیا ہے، الٹیمیٹم کو چھوڑ دیں. اب میں یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو فوری طور پر سامنے رکھیں، کیونکہ اگر اس طرح ہوگا کہ دونوں تو جانے بھی جا چکی ہیں ایسے الیکشن میں اور اس طرح کے حالات، تو بہتر ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو غلط کام ہوئے ہیں اور کسی نے ریگنگ کی ہے یا کوئی کڈنیپنگ اور پروف ہیں، لے آئیں یقیناً فوری ان طور کو پر. سامنے لانا چاہیے. اور اگر آپ ایجنسیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چودھری جعفر اقبال صاحب، مریم صاحبہ نے اسٹریٹ وے کہہ دیا کہ جی کون سی ایجنسیز کے لوگ تھے، مجھے معلوم ہے کون کون مطلب تھے. تو تاخیر کیا ہے؟ اور پھر اب ضمیر صاحب تاخیر یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو لوگ انہیں دوسری طرح دوسرے انداز میں، مثلا کراچی میں جب آئی جی صاحب کا اغوا ہوا تو ہمارے اوپر بہت، ہم نے کہا کہ کون گئے تھے، کون تھے کرنے والے، رینجرز تھے، آئی ایس آئی کے لوگ تھے، تو ہمیں بہت برا بھلا کہا گیا. لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 2 بریگیڈیئرز کو ان کی پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا کہ وہ ملوث پائے گئے، تو اس لیے ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ ادارہ کرے. اور بہت آسان ہے آج کے دور، مثلا میری کوئی ٹیلی فون لوکیشن دیکھنا چاہے تو پتہ چل جائے گا سارا دن کہاں کہاں گیا ہوں. تب بھی میرا یہ مطالبہ رہا بطور سیاسی کارکن بھی اور بطور پاکستانی بھی کہ متعلقہ ادارے اپنے آفیسرز کا جو ہے وہ ٹیلی فون کا فرانزک کرائیں، آڈٹ کرائیں، پتہ چل جائے گا. ابھی بھی وہ جو 22 پولنگ کے سٹاف تھا اور ان کے ساتھ جو سول انتظامیہ کا عملہ تھا، ان کے ساتھ جو پولیس کا عملہ تھا، آپ ان کے ٹیلی فون کا آڈٹ کرائیں، پتہ چل جائے گا کہ ان کی لوکیشن آخری کہاں تھی، کہاں سے کہاں وہ گئے، بند جب ہوئے تب تھا، فون آن ہوئے، پھر کس نے کالز تو کی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہوا اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اٹھا لیا، پی ایم ایل این نے اٹھا لیا. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ ہم نے اٹھا لیا، ہم نے اپنے ووٹ 3500 سے 5000 سے 3500 کر لیے، ہم نے پی ٹی آئی کے ووٹ بڑھا دیے، یہ سارا ہم نے کیا. کیونکہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ یہ جو 20 حلقے ہیں ان میں وہ جیت رہے ہیں. آپ اپنی جگہ بالکل درست فرما رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 10 سال سے سنا یہی جا رہا ہے، حکومت وقت کا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو ترقی دی، ہم نے روشنیاں دی، ہم نے دہشت گردی ختم کی. ایک مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ بھئی جو ادارہ ہے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے، نہ وہ محکمہ زراعت کا، آپ کے ذمہ ڈال دیں بے شک، نہ محکمہ زراعت کا وہ لبادہ اوڑھیں، نہ شمالی علاقہ جات کی سیر کرائیں، نہ کسی کو اغوا ہونا پڑے، اور نہ ڈسکا میں آپ کو اسپیشل برانچ بننا پڑے. آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. سینیٹر بیراون تنگی صاحب، یہ جو ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مریم صاحبہ بڑی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم پہ، اور دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا اور حکومت پریشان ہو کر رہ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں دوبارہ کوئی گرمی آ چکی ہوئی ہے یا بالکل سکون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اب اس وقت سب لوگ انڈر دی ریڈار ہیں؟ دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، جب پارٹی کے لیڈرز، عمران جیسے لیڈر فیصلے کرتے ہیں اور اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن تو اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا کام کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ عامر لیاقت صاحب نے کہا تھا کہ میں حافظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا. پھر لیاقت جتوئی صاحب نے سندھ کے ٹکٹ ہولڈر پہ کیا کہا. پھر اس کے بلوچستان کے جو پریزیڈنٹ ہے اور پارلیمانی لیڈر ہے اس نے کل کیا کہا. اسی طرح سردار صاحب کی آواز لائن ڈراپ ہو گئی. نصرت صاحبہ آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. یہ کیا ہو کیا رہا ہے سندھ میں؟ پی ٹی آئی واقعی توڑ پھوڑ کا شکار ہے؟ کچھ آپ دیکھ رہی ہیں یا یہ صرف مفروضے ہیں، مطلب اپوزیشن کا وہ ہے؟ ضمیر حیدر صاحب، میں ان کی پارٹی کی ریپرزینٹیو نہیں ہوں، پھر بھی اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اپنا
نہیں آپ کی نظر تو ہوگی نا بحیثیت آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں آپ دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے. دیکھیے جی ٹوٹ پھوٹ کا تو میں اس وقت نہیں کہہ سکتی کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہاں اختلاف رائے ہے اور یہ اچھی بات ہے. پارٹیز میں جب تک جمہوریت نہیں ہوگی پارٹیز کے اندر اپنے رائے کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر جمہوریت کس چیز کی. پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت تو پھر نام کی ہو گئی نا کہ نہیں پھر پارٹیاں یہ کہیں کہ ہمارے اندر بڑی ڈیموکریسی ہے, ہم اپنی لیڈرشپس کے ساتھ بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں, ہم ود ان پارٹی بھی ہم اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. تو کہنے میں اور عمل کرنے میں فرق ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ ہوتا رہا. پی ٹی آئی میں یہ اس چیز کا زیادہ ہے کہ وہاں اختلاف رائے ہوتا ہے اور ابھر کے سامنے آتا ہے اور کھل کر بیانیہ ہوتا ہے جس میں یہ ڈر خوف نہیں ہے کہ اگر ہم نے اختلاف رائے کر دیا تو دوبارہ ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں ملنا. لیاقت جتوئی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ 35 کروڑ روپے لیے گئے ہیں ٹکٹ دینے کے سیف اللہ ابرو کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بالکل اس کا ثابت بھی کر دوں گا. اچھا جی, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اور میرے خیال میں آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ فار گاڈ سے جو الزام لگا رہا ہے وہ اس کو ثابت بھی کر دے اور جس پر لگ رہا ہے اس کو بھی اپنے حساب سے اپنے آپ کو صفائی پیش کرنے کے لیے ہونا چاہیے. یہ اب بہت ہو گیا کہ الزام لگا دیا اور کسی کی عزت کا جنازہ نکل گیا. چلیں بھائی مجھے بتا دیں انہوں نے 35 کروڑ کہہ دیا. اب اتنی کل سے بریکنگ نیوز سردار یار محمد رند صاحب نے کہہ دیا جی 70 کروڑ پر نمبر گیا ہوا ہے بلوچستان میں. انہوں نے کہا ہے بلکہ میرے اطلاعات یہ تھی کہ 60 کروڑ روپے دیا ہے شاید عبد القادر صاحب نے. مطلب یہ مبینہ طور پر اطلاع ہے, کنفرم نہیں ہے. حیدر صاحب یہ سورسز کیا ہیں؟ کچھ دیر پہلے ہمارے جعفر صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی. تو سورسز ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہر کسی کی سورسز ہیں, لیکن سورسز اگر صحیح ہیں ریلائبل ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اس طرح میڈیا کے سامنے بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر کے اور کسی کے سامنے کسی کے لیے بھی کہہ دینا اگر کہا ہے اگر سچ ہے تو فار گاڈ سے اس کو پروف کر دیں, ورنہ پھر سیاست بہت گندی ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کا بالکل صحیح اس پر بلیف ختم ہو رہا ہے اور ہمارے آنے والی نسل, ہمارے بچے بچیاں سوچنے لگے کہ ہمیں سیاست میں آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. تو خدارا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. نہ الزام لگائیں اور اگر لگائیں تو پروف کریں, اور جو لینے اور دینے والا سلسلہ ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. پروف کریں. تو جی ڈی اے تو بالکل انٹیکٹ ہے نا, مطلب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہیں بننے دے جیتنے دے گی. جی ہماری پارٹی لیڈرشپ لازمی ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں صدر الدین شاہ راشدی صاحب اور لازمی ہمارا ایک نکل رہا ہے سینیٹر, تو ہم نے تو اس کے حساب سے کرنا ہے. نہیں اسلام آباد میں جو آپ کے ممبرز ہیں جی ڈی اے کے, بالکل جی ادھر کی بات کر رہے ہیں. تو ادھر ابھی تک ایسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے نہ ہمیں کوئی ایسا حکم ملا ہے یا ہمیں کوئی بتایا گیا ہے. یہ لیڈرشپ ہے, وقت آنے پر اس کا فیصلہ ہوگا. بیرمن تنگی صاحب آپ بات مکمل کریے گا, آپ کا ٹیلی فون لائن ڈراپ ہو گئی تھی. سردار یار محمد رند صاحب نے بھی الزامات لگائے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. جب پارٹی لیڈر کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں ڈیورنگ دا الیکشن ٹکٹ تو پھر ایسا ہی ہوگا. اگر پارٹی پھر پی ڈی ایم فائدہ اٹھائے گی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پارٹی لیڈر بیرمن تنگی جیسے ورکر کو ٹکٹ دیں گے تو پھر وہ تمام امتیاز اپنی ان کی قربانیوں کو, ان کی لائلٹی کو, ان کی پارٹی کے ساتھ ٹائم کو. میں 1980 میں پریزیڈنٹ تھا کالج کا, اور 38 سال کے بعد 38 ایئرز کے بعد 2018 میں مجھے ٹکٹ مل گیا. ہم نے پارٹی کے فیصلوں کو ہمیشہ تسلیم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں ابڑو صاحب کو, وہاں قادر صاحب کو بلوچستان سے, یہاں پر مطلب کہ ثانیہ نشتر جیسے جو کہ پیراشوٹ کے ذریعے لوگوں کو لاتے ہیں, حافظ شیخ جیسے لوگوں کو, تو ظاہری بات ہے کہ پھر پی ڈی ایم فائدہ اٹھائے گی. تنگی صاحح مجھے بس ہاں یا نہ میں بتائیں نا کہ آپ لوگ بالکل تیار ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اچھا ریزلٹ دیں گے, انشاءاللہ اچھی سیٹ آئیں گی. کے پی سے اب دوبارہ نئی ویڈیوز آئیں گی سامنے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہمارے پاس جو پارٹیز ہے اگر ٹیکنیکل طریقے سے انشاءاللہ کیلکولیشن لیڈرشپ فیصلے کریں گے انشاءاللہ اچھی سیٹیں آئیں گے. نہیں ویڈیوز تو نہیں آئیں گی پیسوں کے ڈھیروں کے ساتھ. دیکھیے آپ دیکھ لینا پرہت اللہ بابر جیسے کس کا ویڈیو بنا رہے پرہت اللہ بابر. ہماری
एक जाली खड़ी है, वो सही। एक वर्कर है, कहाँ से वीडियो बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनेगी जी, बिल्कुल। चौधरी साहब 1-1.5 मिनट है। मरियम नवाज साहिबा ने नैब के हवाले से बहुत छोटा सा क्लिप है, वो सुने, उस पर जवाब देते हैं जरा। मरियम साहिबा ने नैब के ऊपर क्या, किसको कह रही हैं? नैब को कहा जी, नैब को इतनी बड़ी थ्रेट, पहले बुलाया तो जाके बंदे नैब के जख्मी कर दिए। स्टेट है उसका नैब के बंदे नहीं ज़मीर साहब, उसमें मैंने कहा था कि जिन गाड़ियों से पत्थर निकले हैं वो सिल्वर रंग की पराडो थी, आज तक नहीं पता चला वो किसकी है, और पता भी नहीं चलेगा कि वो शापर पत्थरों वाले कौन तकसीम कर रहा था। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, क्यों दे रही हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे पास झंडा होता है, नारा होता है, बिल्कुल हम घरों से असला और पत्थर लेके नहीं जाते, हम नारों से मुकाबला करते हैं, अपनी आवाज़ से, सोच से मुकाबला करते हैं। धमकी नहीं दे रही, वो जो हकीकत में हो रहा है कि आप किसी एक हुकूमती अहलकार को और किसी एक उसको जिसके ऊपर दस्ते शफकत है, आप पूछने के लिए तैयार नहीं है। सैफुल्लाह साहब को अरेस्ट वारंट आ गए, जिनको सेनेट का टिकट दिया था। आपको सिर्फ पूछने के लिए और कैद करने के लिए मुस्लिम लीग नून के लोग मिले हैं, आप 1.5 साल अंदर रखते हैं, हमजा शहबाज साहब बाहर आ गए, आप 1.5 साल अंदर रखते हैं और एक पैसे का केस नहीं बना पाते। बिल्कुल, एक पैसे का केस। क्विकली, हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा की आइंदा आने वाले दिनों में सियासत एक पेज पे ही रहेगी या वो मुफाहमत की सियासत एक पेज पर है? मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ है, मेरा लबो लहजा और है, दूसरे का और होगा, सब खड़े मियां नवाज शरीफ के साथ है। मतलब कोई किसी किस्म की कोई दो राय भी नहीं और नजर भी नहीं आएगा, नजर भी नहीं आएगा, तय है जी। सब हैं एक ही जगह, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, सेनेटर बहरा मंतंगी, चौधरी जाफर इकबाल। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।